हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 590 से 656 तक फिर किसी का हाथ नहीं है बनु अब्बास पर। ऐसे ही रोते धोते तो चंगेज खान उठा है तो 610 में, और उसने तबाही का एक ऐसा रेला उसके साथ था, हर चीज को खसो खाशाक की तरफ बहा कर लेगी। 664 में वो मरा है। उस वक्त उसकी उम्र 73 बरस थी, 73 साल 4 महीने। उसने को 25 बरस हुकूमत की और उसने चंगेजी सल्तनत को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। ये दुनिया का वाहिद जर्नैल है, रात भी बताया था, जिसने शख्सी तौर पर तन्हा सबसे ज्यादा फतूहात की, और उसका कोई इल्म अताई था जंगों के बारे में, मुल्क गिरी के बारे में, जहांगीरी के बारे में। उसका इल्म अजब था, उसकी बर्क रफ्तारी, उसकी ज़ेन की तेजी कमाल दर्जे की थी। कबाइल को ऐसे उसने जोड़ दिया था, सब एक झंडे तले मुख्तलिफ कबाइल जमा हो गए थे और दुनिया की नाकाबिल तस्खीर ताकत बने। और कराकरम सहराए गोबी में मंगोलिया के पास एक बड़ा शहर उसने बनाया, दारुल हुकूमत, जो सारी दुनिया का सबसे बड़ा दारुल हुकूमत था। और उनका बड़ा निशाना मुसलमान थे। कि मुसलमानों से ज्यादती हुई थी, जिसके बदले में चंगेज खान ने उन पर हमला किया। चंगेज खान के मरने पर उसकी सल्तनत, उसके 4 बेटे थे। बड़ा जोजी था। जोजी के बारे में उसे शक था कि ये मेरा बेटा नहीं, कि उसकी जब ये छोटा सरदार था तो उसने बड़ी शिकस्तें खाई, हत्ता कि इसकी बीवी अगवा हो गई। जब वो वापस आई तो हामिला थी, लेकिन उसने बोरताई खातून उसका नाम था, उसने हमेशा उसको इज्जत दी और उस बेटे को अपना ही बेटा समझा। उसका नाम जोजी। 3 बेटे इसके सामने पैदा हुए, उगदाई और चौगताई और तोलोई। तो उसने उगदाई को अपना जानशीन बनाया और जोजी को रूस की सल्तनत दी, रूस की, और चौगताई को उसने मंगोलिया की तरफ का और चीन की तरफ का इलाका दिया। और जो तोलोई था उसको ये नीचे आज़रबाईजान से नीचे ईरान और ये शाम, ये इलाके उसने 4 हिस्सों में उसने अपनी सल्तनत को तकसीम किया और उगदाई को सबसे बड़ा सरदार बनाया। उगदाई के दौर में फतूहात का रुख मुसलमानों से हट के यूरोप की तरफ चला गया। तो उनका एक सालार था सुबदाई बहादुर सुबदाई, वो पोलैंड तक पहुंचा, पोलैंड तक। लेकिन उसमें कोई ऐसी सल्तनतें थी नहीं, ऐसी चरवाहे से बेचारे गरीब लोग। तो वो पोलैंड तक उसने चंगेजी सल्तनत को फैला दिया। अब ये वो हाथी है जिसके सामने सारी दुनिया के बादशाह चींटी और चूहे की तरह। इन्हें मैदान जंग में हराने की कोई शक्ल नहीं। तो इस्लाम की शक्ल यूं था कि अब बुझा, अब बुझा, अब बुझा। लेकिन अल्लाह ने दीन को बाकी रखना है तो इंसानों को भी बाकी रखना है जो मुसलमान कहलाएं। जब उगदाई मरा है तो उसका बेटा था कोयोक, वो हुक्मरान बना। वो बहुत रहम दिल था, उसने जंगें रोक दी और मुसलमानों को अपनी सल्तनत में शामिल किया। तो उसकी वजह से सारी तातारी सल्तनतों में मुसलमानों के बारे में नरम गोशा पैदा हो। अब नामालूम तारीख के गुमनाम सिपाही हैं जो इतने गैर मालूम हैं, इतने नामालूम हैं कि किसी तारीख में उनका नाम तक दर्ज नहीं, उनकी जगह दर्ज नहीं, जिन्होंने तातारियों को दावत देना शुरू की। खूनख्वार कौम है और तातारी गरीब मुसलमानों की दावत से इस्लाम कबूल करना शुरू हो गया। ये तारीख का हैरतनाक वाक़या है। गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन भी और मुस्लिम मुअर्रिखीन भी जब यहाँ पहुँचते हैं तो वह हैरान होते हैं कि कैसे एक फातेह कौम ने मफ्तूह कौम का मजहब कैसे कबूल कर लिया। हिंदुस्तान में कोई ईसाई नहीं था, आज करोड़ों हैं। कहां से आए? अंग्रेजों ने दावत। अंदलुस से सारे मुसलमान मिट गए, सब ईसाई हो गए। कैसे?
طاقت عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اسلام اور مسلمان ان کے لیے سب سے مبغوض چیز ہے، اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، آج کا ہلاکو کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، لیکن آج بھی وہی ہوگا جو 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ ہم ان کو سیاسی میدان میں، جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ تو وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے، ہم ان کو دعوت دیں۔ اس وقت فرانس میں اوسط 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، اوسطاً 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان، اور فرانس یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا ہے، اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام میں آ رہا ہے، وہ پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ دعوت ایسی چیز ہے جو چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی۔ اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا۔ تو کویوک جب مرا ہے تو اس کا بعد طولوئی کے 4 بیٹے تھے، ایک قبلائی خان، ایک منگو خان، ایک پوکا خان اور ایک ہلاکو خان۔ تو اس وقت جوجی کا بیٹا ایباقا وہ سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں میں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاقان بنائیں، تو ایباقا نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاقان بناؤ۔ منگو اسلام دشمن تھا، اس کے دور میں بغداد تباہ ہوا ہے۔ جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا ہے تو یہ جو مسلمان دائی تھے یہ جوجی کی نسل میں اپنا کام دکھا چکے تھے، اور جوجی کا پوتا برکا خان مسلمان ہو گیا۔ ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا، وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا، اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی، پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ تو پھر وہ بڑے مناسب طریقے سے کہتا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ مسلمان بتاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملاؤ، پھر ایک وفد اس سے ملا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بنیادی اصول بتائے، تو برکا خان مسلمان ہوا۔ روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا، تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیزی تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا، کوئی تلوار نہیں۔ ہلاکو جس نے بغداد کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کرتے، 658 میں پھر اس نے مصر پہ چڑھے، اس دوران حلب، شام، دمشق کو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دیا، پھر 658 میں وہ دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہوا۔ تو مصر پر اور ہندوستان پر، حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام، عراق، یہ جو جنگجو قومیں تو یہاں تھی، عرب، اور مصر تو مخلوط قوم تھی، ہندوستان مخلوط قومیں تھیں، لیکن کوئی اللہ کی قدرت ہے، نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پہ حاوی ہو سکے، دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے، اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی، اور مصر والوں نے سیاست سے۔ 658 میں ہلاکو خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا۔ منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے، جب خاقان اعظم مر جائے تو سب قراقرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکے، اگلے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو وہ وہاں سے نکلا، تو اس کی بیوی تھی وہ عیسائی ہو چکی تھی، دوقوزہ، اور اس کا سالار تھا کتبوغا، وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھاتے تھے، بہت ظلم اٹھاتے تھے۔
اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ ہلاکو خان عیسائی ہو جائے، لیکن وہ عیسائی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ، مصر کو فتح کر لو، وہ تو مر گیا، اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو تم بعد میں جانا، پہلے مصر فتح کرو۔ اس نے کہا نہیں، یہ چنگیز خان کا قانون ہے، میں اسے پورا کروں۔ اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا، فلسطین میں، اور 2 حصے لے کر وہ واپس چلا گیا قراقرم کی طرف۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا۔ تو عین جالوت پر 658 میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی۔ اور اس میں قطبوغا گرفتار ہوا، تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا، پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے، پر اس نے سی نہیں کی، اف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جننے بند کر دیے جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا؟ میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا۔ برقع خان ایمان لا چکا ہے۔ جب ہلاکو چلا ہے، وہ قراقرم کے قرولتائی اس کو کہتے تھے، قرولتائی کانفرنس، اس کانفرنس کے لیے چلا ہے، تو اس وقت قبلائی تو لوئی کے 4 بیٹے تھے، تو منگو بنا تھا، تو منگو کی جگہ بوقا خان موجود تھا قراقرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا۔ تو قبلائی کو پتہ چلا، تو وہ پھر فوج لے کر آیا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے، اور ان کی ہیبت میں کمی آئی، اور قبلائی خان نے بوقا کو شکست دی اور قراقرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لیے۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، پھر قید میں وہ مر گیا بوقا، اور اس نے قراقرم کی بجائے چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برقع خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان۔ تو پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو، ورنہ میں تم پہ حملہ کروں۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے اوپر حملہ کروں۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برقع خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ہلاکو کو شکست دی، اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی، چچا زاد بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، جس میں ہلاکو کو آخر میں شکست ہوئی، اور اس غم سے وہ بھی 42 سال کی عمر میں فالج کے مرض سے مر گیا۔ اس کا پوتا ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا، پہلے وہ عیسائی ہوا، عیسائی، اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا۔ یہ نکودار خاقانی نام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تو مسلمان ہو کر اس نے نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہو، کوئی تلوار نہیں چلی۔ کون گمنام تھے جنہوں نے ان کو دعوت دی؟ تبلیغ کی طاقت بتا رہا ہوں۔ یہ جو جوشیلے لوگ ہیں نا تحریکوں، ایک تبلیغ سے کیا ہوگا، صرف تبلیغ سے کیا ہوگا، نری تبلیغ سے کیا ہوگا، نرے بستر اٹھانے سے کیا ہوگا، یہ بتا رہا ہوں کہ نری تبلیغ سے کیا ہوا۔ 7ویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑھ گئے، آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑھیں گے، زندہ رہو گے تو دیکھو گے